अस्सलाम वालेकुम। इरफान हसन डोगर, डिपार्टमेंट पीएस। बेटा, आज जो टॉपिक मैंने चुना है वो है कि इंटेग्रिटी जो है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कौमी यकजहती जो है उसकी क्या अफादियत है, उसकी क्या वैल्यू है, उसका क्या वेटेज है। अगर वो अपने रूह के मुताबिक आपके मुल्क में लागू होती है तो उसके क्या क्या फ़ायदे अवाम को पहुँचेंगे। आते हैं वन बाय वन उन पॉइंट की तरफ। नंबर वन मेरा बेटा, अगर आपके मुल्क में अवाम के दरमियान इत्तेहाद मौजूद है, यूनिटी मौजूद है, अवाम के दरमियान जो है वो हारमनी मौजूद है, भाईचारा मौजूद है, तो कुदरती बात है कि आपके मुल्क में क्या चीज़ इंटेग्रिटी जो है वो अपने अरूज पे होगी, जिसकी बना पे हुकूमतें जो होती हैं उनके लिए इजी हो जाता है कि वो अपनी तमाम तार तवज्जो जो है वो आवाम की बेहतरी के लिए जो है वो अप्लाई कर पाएँ। वो जितने भी वसाइल हैं मुल्क के जितने भी वसाइल हैं उनको बेहतर अंदाज से अवाम की जो लाइफ है उसको अपलिफ्ट करने के लिए उनको यूज़ कर पाएँ। देखें, हमारा मुल्क जो है मेरा बेटा, इसमें 35% जो है वो लोग गुर्बत की सतह से नीचे रह रहे हैं। अब अगर हमने उनकी लाइफ जो है वहाँ से गुर्बत को मिनिमाइज करना है, एलिमिनेट करना है, उनकी हालत जो है वो बेहतर बनानी है, तो उसके और अमीर और जो एक गरीब लोग हैं उनके दरमियान जो एक बहुत बड़ा गैप पैदा हो रहा है उसमें नुमायां कमी लेके आनी है। तो मेरा बेटा, उसके लिए क्या किया जाएगा? उसके लिए अब हुकूमत के पास मौका होगा कि तमाम अवाम जो हैं वो जो हैं उनमें यूनिटी तो आप ले आए हुए हैं, इत्तेहाद आपने पैदा कर लिया हुआ है, अब आपने उसको यूटिलाइज करना है अवाम के फायदे में। अब इंटेग्रिटी जो है उसको आपने टूल बनाना है अपने मुल्क की डेवलपमेंट के लिए। तो देखो, अवाम अब जो है उनका इत्तेमाद है निज़ाम हुकूमत पे, उनका इत्तेमाद है कानून पे, उनका इत्तेमाद है आइन पे, क्योंकि हुकूमतें जो है वो अब अपनी जिम्मेदारियां आइन और कानून के मुताबिक परफॉर्म कर रही हैं। इसलिए अब आगे भी वो जब हुकूमतें जो हैं आइन और कानून के मुताबिक अपनी फर्दर भी जिम्मेदारियां अदा करने लग जाएंगी, अवाम की बेहतरी के लिए अवामी मंसूबों को लगाएंगी, तो वो आसानी से अचीव करना अवाम की मदद से ही वो अचीव होंगे। क्योंकि अवाम जो है वो हर इदारे के अंदर मौजूद हैं, कहीं वो ब्यूरोक्रेसी के रूप में मौजूद हैं। हाँ जी, इस तरह वहाँ पे वो जो ब्यूरोक्रेट है वो भी बेहतरीन अंदाज से काम करने लग जाएंगे। हर बंदा समझेगा कि हमें इस मुल्क में आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी है, और उससे क्या होगा, अल्टीमेटली ए टू जी तमाम अवाम को फायदा पहुंचेगा, हमें फायदा पहुंचेगा, जिसके नतीजे में मुल्क जो है बड़े ही कम एक टाइम पीरियड में वो जो है वो एक अंडर डेवलपिंग मुल्क से डेवलपिंग मुल्क में तब्दील हो जाएगा, और एक बहुत ही कम टाइम पीरियड में एक डेवलपिंग मुल्क से डेवलप मुल्क में जो है वो अपना तब्दील हो जाएगा। लेकिन ये उसी टाइम होगा जब वहां पे क्या चीज होगी, वहां पे यूनिटी अवाम के दरमियान होगी, अवाम के दरमियान हारमनी होगी, तो मेरा बेटा इंटेग्रिटी वजूद में आती है, और उसकी इंपॉर्टेंस जो है उसी टाइम समझ आती है जब वो उस मुल्क में मौजूद हो। ओके, अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ मेरा बेटा। पीस हो जाता है उस मुल्क में, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बहुत बेहतर हो जाता है। लॉ एंड ऑर्डर बेहतर कब नहीं होता मेरा बेटा? लॉ एंड ऑर्डर उस टाइम बेहतर नहीं होता जब किसी भी मुल्क में जो अवाम के हकूक हैं जहां पे वो उनको नहीं दिए जाते, जिस मुल्क में मेरिट नहीं होता वहां पे लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं होता, वहां पीस अच्छा नहीं होता। जहां हक तलफी होती है, जहां तो इंसाफ नहीं होता, जहां मसाबात नहीं होती, जहां रवादारी नहीं होती, जहां हुकूमती पॉलिसी जो है अवाम के लिए नहीं होती। अब हम तो बात कर रहे हैं कि इसका फायदा क्या है इंटेग्रिटी का। इंटेग्रिटी हो गई है, वहां पे रवादारी आ गई, वहां पे मसाबात आ गई,
حکومت آئین پہ چل رہی ہے. اب پیس ہوگا وہاں، کیونکہ ہر بندے کو اس کا حق مل رہا ہے حکومت کی طرف سے، اور جب ان کو حق ان کا مل رہا ہے تو وہ مطمئن ہو جائیں گے اپنی لائف سے، اور جو وہ ایفرٹ کر رہے ہیں اپنی لائف کو اور بہتر بنانے کے لیے، انہیں یہ کنفرم بلیو ہو جائے گا کہ ہمیں وہ ہمارا حق مل جائے گا. اس لیے وہ ایسی منفی سرگرمیوں کے اندر حصہ نہیں لیں گے، ایسی منفی سرگرمیوں کا حصہ نہیں بنیں گے جس سے ملک کی جو سالمیت ہے، سلامتی ہے، وجود ہے، بقا ہے، اس میں کمی واقع ہو، وہ داؤ پہ لگ جائے، وہ کمپرومائز ہو جائے، تو وہ نہیں ہوگی. ایون جو لا اینڈ ایجنسیز ہیں، لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنے کے لیے ایسی جو آپ کہہ لیں کہ فورسز آپ نے بنائی ہوئی ہیں، ایون ایف آئی اے ہے وفاقی سطح پہ، پولیس ہے صوبائی سطح پہ، فوج ہے، آپ کہہ لیں کہ آپ کی ملک کی سلامتی جو ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے کوئی دوسرا ملک آپ کے ملک پہ اٹیک نہ کر دے، تو یہ تمام ایجنسیوں کے اندر بھی ایون کمی لائی جاتی ہے، کیونکہ آپ کو ان کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کی ریکوائرمنٹ کم ہو جاتی ہے ان چیزوں کے حوالے سے. اور وہ بجٹ بھی ایون جو ان لا اینڈ ایجنسیز پہ کہہ لیں کہ فورسز جتنی بھی ہماری ہیں لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنے کے لیے، ان پہ جو بجٹ ہے اس میں نمایاں کمی آ جاتی ہے، اور وہ بجٹ عوام کی فلاح اور عوام کی بہتری کے لیے ملک میں لگایا جاتا ہے، اور اس سے ملک میں پیس ہو جاتا ہے. دیکھو انٹیگریٹی ہونے سے ملک میں پراسپیرٹی جو ہے وہ اپنے پیک مقام کی طرف چلی گئی ہے. اور دیکھیں اس سے کیا ہوا کہ آپ کا جو پیس ہے وہ کہاں پہ چلا گیا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کی بہتر ہو جاتی ہیں. یہ آپ کی جب بہتر ہو گئی میرا بیٹا، تو اس کے نتیجے میں ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف چلا جاتا ہے. ہم آتے ہیں پوائنٹ نمبر 3 کی طرف. اب پوائنٹ نمبر 3 میرا بیٹا ہے جمہوریت. آپ دیکھیں سادہ سی بات ہے کہ جمہوریت کی مضبوطی ہو جاتی ہے. ہمارا ملک جو ہے یہ 1973 کے آئین کے مطابق ایک جمہوری ملک ہے. یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ اسلامی جمہوریت جو ہے ہم نے اس کو چوز کیا ہے اپنی عوام کی بہتری کے لیے. لیکن جمہوریت کا فائدہ تو اسی ٹائم ہے نا جب جمہوریت کی وجہ سے جو عوام ہے ملک کے کونے کونے میں جو آباد ہیں ان کی لائف میں بہتری آ جائے، ان کی لائف میں جو عوام کے مسائل ہیں ان کو بہترین انداز سے حل کیا جائے. جب وہ حل ہوں گے تو ان کے درمیان یونٹی پیدا ہوگی. دیکھیں میں ایک گھر کی مثال دے دیتا ہوں. گھر کے اندر اگر 10 افراد بھی موجود ہیں اور آپ ان کے درمیان جو ایلڈر ہیں، ماں باپ ہیں، جہاں بڑا بھائی ہے، اگر وہ ماں باپ جہاں جو ایلڈر بردر ہے اگر وہ اپنی طرف سے اپنے جو ایون فرائض ہیں وہ بہتر انداز سے ادا نہیں کر رہے، وہ تمام کو برابر مساوات کی بنیاد پہ، رواداری کی بنیاد پہ سب کے برابر حقوق ان کو نہیں دے رہے، ایون ماں باپ بھی، تو ایون گھر کے اندر بھی جو ہے وہ جمہوری قدریں نہیں رہ جاتی. ایک دوسرے پہ آپ کہہ لیں کہ ڈاؤٹ پیدا ہو جاتے ہیں، جس سے جو گھر کی آپ کہہ لیں کہ انٹیگریٹی ہے وہ بھی کمپرومائز ہو جاتی ہے، اور وہ گھر جو ہے وہ ترقی کرنے کی بجائے اس میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. یہی چیز ملک کی سطح پہ بھی ہے. اگر دیکھیں جمہوریت ہے، عوام نے چنا ہے، وہ پارلیمنٹ پہ پہنچے ہیں، پارلیمنٹ میں پہنچنے کے بعد اگر وہ اپنی ڈیوٹیز جو عوامی نمائندے ہیں قومی اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں، اگر وہ اپنے فرائض ڈیوٹیز برابر پرفارم نہیں کر رہے تو نتیجہ کیا برآمد ہوگا کہ عوام کے مسائل کسی علاقے میں حل ہو جائیں گے، کسی علاقے میں حل نہیں ہوں گے. تو اس کے نتیجے میں جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی، کمزور ہو جائے گی. لیکن ہم اس مقام پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر تو وہ جمہوریت جو ہے، عوامی حکومت جو ہے، وہ ان کے اندر بھی جمہوری قدریں پائی جاتی ہیں تو اس کی پھر ویلیو ہے، اس کا ویٹیج ہے، اس کی امپورٹنس ہے، اس کی افادیت ہے، اور وہ عوام کو ملے گی جب وہ ہر کام آئینی حدود میں رہ کے جمہوری قدروں کو فالو کر کے اپنی تمام عوام کے اوپر حکومتی جو وسائل ہیں، جو پالیسیز ہیں، ان کو
برابر جو ہیں وہ لاگو کرنے جائیں گے، وہ تعلیم کے حوالے سے ہو، وہ صحت کے حوالے سے ہو، وہ جاب اپرچونٹیز کے حوالے سے ہو، وہ آپ کہہ لیں کہ روڈ ہوں، وہ پارک ہوں، وہ ہر پینے کا صاف پانی ہو، وہ جتنے بھی عوام کے مسائل ہیں اگر انہیں برابری کی بنیاد پہ پورے ملک میں بانٹا جائے گا تو ایک ہی ٹائم میں تمام عوام کے بنیادی مسائل حل ہو جائیں گے، جس سے ہارمنی پیدا ہو جائے گی، یونٹی پیدا ہو جائے گی، انٹیگریٹی اپنے پیک مقام پہ آ جائے گی، اور اس کے نتیجے میں عوام کا اعتماد جمہوریت پہ مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے گا، اور ایون اس ملک میں جمہوریت جو ہے اس کی روٹ جو ہیں وہ پہلے سے بھی لمبی ہو جائیں گی۔ تو میرا بیٹا اس لیے یہ بات بڑی اہم ہے کہ جس ملک میں آپ یونٹی ہے، اتحاد ہے عوام کے درمیان، انٹیگریٹی ہے، وہاں پہ جمہوریت، اور یہ چیزیں آتی ہی اس ٹائم ہے جب عوام کے بنیادی مسائل حل کیے جاتے ہیں، پھر اس کی امپورٹنس سمجھ آتی ہے، اور پھر اور بہتر انداز سے جمہوری حکومتیں عوام کے لیے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ باہمی تعاون، دیکھو باہمی تعاون کب ہوتا ہے؟ ٹیم ورک، یہ قوم کے درمیان بھی ٹیم ورک ہے، یہ گھر میں بھی ٹیم ورک ہے، یہ اگر ایز اے ٹیم کوئی گیم کھیلنے جا رہی ہے تو اس میں بھی ٹیم ورک ہے۔ ایک بندہ انفرادی طور پہ اگر ایک بندہ ایفرٹ کر رہا ہے اور باقی مجموعی جو عوام ہیں ان کی ایفرٹ نہیں ہے تو وہ ملک ترقی نہیں کر پائے گا، یہ بات کنفرم ہے، وہ ملک ترقی نہیں کر پائے گا۔ تو عوامی ترقی کے لیے، ملکی ترقی کے لیے، ہر ایک کو فائدے کے لیے باہمی تعاون کا ہونا بڑا لازم ہے۔ اب میرا بیٹا ہمارے ملک میں ہم نے یہ مان لیا کہ ہمارے ملک میں باہمی تعاون جو ہے، قومی یکجہتی جو ہے وہ عروج پہ آ گئی۔ اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جب اتحاد پیدا ہو گیا عوام کے درمیان، اور وہ میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے کیوں پیدا ہوا، کیونکہ ہر کام حکومتی سطح پہ بھی اور عوامی سطح پہ بھی آئین اور قانون کے مطابق جب ہونے لگ گیا تو اس سے کیا ہوا، لوگوں کی جو حق تلفی ہے اس میں کمی آ گئی، لوگوں کو ہر کام جو ہے وہ آئین کے مطابق ان کو ان کا حق ملنے لگ گیا، تو اس سے باہمی تعاون میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس ملک میں رہتے ہوئے جتنی بھی ایفرٹ کی مجھے اس ایفرٹ کے مطابق ہی آؤٹ کم ملے گا، میرا حق جو ہے یا میری حق تلفی اس ملک میں نہیں ہوگی۔ تو ہر بندہ ایک ٹیم ورک پہ اس کا بلیو ہو جاتا ہے، وہ حکومتی سطح پہ بھی عوامی سطح پہ بھی۔ اور جب یہ باہمی تعاون میں اضافہ ہوتا ہے بیٹے تو جو آپس میں ڈفرینسز پیدا ہوئے ہوتے ہیں عوام کے درمیان ان میں نمایاں کمی واقع ہو جاتی ہے، اور جب ڈفرینسز اینڈ ہو جاتے ہیں تو اب آپس میں ایک دوسرے کو نیچا کرنے میں اور اپنے آپ کو ہیجمنی دینے میں، اپنے آپ کو ڈومینیٹ کرنے میں جو توانائیاں عوام کی ضائع ہوتی ہیں یا حکومت کی ضائع ہوتی ہیں دوسری پارٹیز کو لیٹ ڈاؤن کرنے میں، وہ اب بند ہو جاتی ہیں، اور تمام تر جو بھی توانائی ہوتی ہے عوام کی، حکومتوں کی، جمہوری حکومتوں کی، وہ ایک ہی بات پہ لگ جاتی ہے، اور وہ ہوتی ہے ملک کی بہتری، عوام کی بہتری، اور عوام کی اور ملک کی بہتری جب ہوگی اس کے فلاحی منصوبے لگائے جائیں گے، میرٹ پہ لگائے جائیں گے تو نیچرل بات ہے اور باہمی تعاون ہوگا، اور بہت ہی کم عرصے میں وہ ملک جو ہے دنیا کے چند ملکوں میں ترقی کر کے اپنا مقام بنا لے گا۔ اب اسی طرح آ جاتے ہیں عوام کی میرا بیٹا بہتری۔ عوام کی تو بہتری جو ہے وہ اسی ٹائم ہوتی ہے، دیکھیں آپ جب ایک حکومت جمہوری حکومت ہے اسے یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ اگر ہم نے عوام کی بہتری کرنی ہے، عوام کو ساتھ لے کے چلنا ہے، عوام سے بھی ان کا حصہ لینا ہے اس ملک کی بہتری کے لیے، تو وہ اسے یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ ہم نے بھی عوام کو ڈیلیور کرنا ہے، ہم نے بھی عوام کو فائدہ دینا ہے، عوام کو یہ بلیو دینا ہے، ایسا پلیٹ فارم دینا ہے کہ عوام کو کنونس کر پائیں حکومتی سطح پہ کہ اگر ہم آپ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی لائف میں بہتری لانا چاہتے ہیں۔ اور جب عوام کو، اور یہ صرف بیانات کی حد میں اگر آپ رہیں گے حکومتی سطح پہ تو وہ عوام کا نہ تو فائدہ ہوگا اور نہ ہی عوام آپ کے ساتھ مل کے آگے چل پائیں گے۔ تو آپ کو
ان چیزوں کو جو آپ چاہتے ہیں عوام کی بہتری کے لیے وہ آن گراؤنڈ آپ کو امپلیمنٹ کرنے پڑیں گے، اپلائی کرنے پڑیں گے. آپ کو عوام کی بہتری کے متعلق سوچنا پڑے گا. ایسے منصوبے جس سے عوام کی بہتری ہوتی ہے وہ منصوبے آپ کو بنانے پڑیں گے، لاگو کرنے پڑیں گے. اس کے بعد جب آپ وہ منصوبے لگائیں گے تو عوام کو ان کا آؤٹ کم ملے گا، بہتری ہوگی. تو میرا بیٹا عوام آپ کے ساتھ مل کے اس نظام کے لیے ایفرٹ بھی کریں گے اور اس کا دفاع بھی کریں گے، اور اس نظام میں رہتے ہوئے ہر کوئی انسان جو ہے اس ملک کا، ہر بندہ جو ہے، فرد جو ہے، افراد جو ہیں وہ بہترین اپنی توانائیاں لگائیں گے. مثال کے طور پہ میرا بیٹا جب آپ تعلیم کے حوالے سے، ہاسپٹل کے حوالے سے، روڈ کے حوالے سے، یہ کام آپ اسی ٹائم کر پائیں گے نا جب عوام جو ہیں ان کے ڈیفرنسز نہیں ہیں اور ان کی تمام تر جو توجہ ہے وہ تو آپ کی طرف ہے، وہ کام کرنا چاہتے ہیں. حکومت جو ہے اگر آئین اور قانون کے مطابق اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے لگ جائے گی تو آسانی سے ان تمام منصوبوں کو، پلان کو، عوامی فلاحی منصوبوں کو لاگو کرنے میں، امپلیمنٹ کرنے میں، اچیو کرنے میں آسانی پیدا ہو جائے گی. اور یہ اسی ٹائم ہوتی ہے. میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی ہے بیٹا، چھوٹی سطح پہ، گھر کی سطح پہ، محلے کی سطح پہ، صوبے کی سطح، ایک سٹی کی سطح، ایک گاؤں کی سطح پہ، ایک اربن علاقے کی سطح پہ، اور ایون صوبے کی سطح پہ اور ملک کی سطح پہ اور عالمی سطح پہ بھی اسی طرح ہے. تو آپ کو جب عوام میں اتحاد پیدا ہوتا ہے، جب عوام میں آپس میں یونٹی پیدا ہوتی ہے، بردرہڈ پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے پہ اعتماد پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف جیلسی بند ہو جاتی ہے. اور جیلسی اسی ٹائم بند ہوتی ہے جب یہ تمام چیزیں کسی ملک میں، تمام فیچر، یہ تمام ایلیمنٹ جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، پائے جاتے ہیں. تو میرا بیٹا وہاں انٹیگریٹی جو ہے اس کا پھر فائدے پہنچتے ہیں. پہلے تو انٹیگریٹی آنی چاہیے وہاں پہ، اس کے لیے حکومت کو کام کرنا ہے. اگر وہ سیدھا ہی کام کرنے لگ جائے گی، میں بہتری کے لیے کام کر رہی ہوں، تو اور اس کے فلاحی منصوبے جو ہیں وہ مساوات کی بنیاد پہ نہیں ہے، چند کو فائدہ پہنچ رہا ہے، چند کو فائدہ نہیں پہنچ رہا، تو الٹیمیٹلی عوام، حکومت جو ہے وہ بڑے اس کو ایفرٹ کرنی پڑے گی، وہاں یونٹی پیدا نہیں ہو پائے گی، انٹیگریٹی نہیں آ پائے گی، تو وہ اس کو ڈیلے ہو جائے گا ملک کی ترقی کو بہتر بنانے کے لیے، اور ٹائم لگے گا. لیکن سب سے پہلے اگر وہ ان چیزوں پہ کام کر لے گی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بولی ہیں، اس کے بعد وہ عوام کو لے کے چلے گی. تو اس کے لیے سب سے پہلے ایسی آئینی ریفارم، آئینی پالیسیز لانا لازمی ہے، اور پھر ان پہ حکومت کو اپنے طور پہ بھی، اپنے اوپر بھی ان کو لاگو کرنا اور عوام پہ بھی لاگو کرنا اور اس کے مطابق چلنا. کوئی بھی لا اور آئین اور قانون سے بالاتر نہیں. جب یہ چیزیں وہاں آ گئی ہیں، اب عوام آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہو جائیں گے. جب عوام آپ کے ساتھ موو کرنا چاہتے ہیں فارورڈ، تو میرا بیٹا وہاں آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ اپنی تمام تر توانائیاں، توجہ عوام کی بہتری کے منصوبوں پہ لگائیں. تو بڑے ہی کم عرصے میں عوام کے تعاون کے ساتھ آپ ملک میں انٹیگریٹی جو موجود ہے، اس ایلیمنٹ کے موجود ہوتے ہوئے آپ کے لیے مطلب حکومت کے لیے بڑا ایزی ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا تمام عوامی فلاحی منصوبوں کو اچیو کر لینا. اب آگے چلتے ہیں میرا بیٹا. انٹیگریٹی کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ مضبوط انتظامیہ کا قیام ہو جاتا ہے. مضبوط انتظامیہ جب ہوگی تو میرا بیٹا وہ اس کی اپنے ادارے پہ کمانڈ بہت مضبوط ہوگی، وہ ملک میں لا اینڈ آرڈر بہتر بنانے میں بہت بہتر انداز سے کام کر پائے گی. لوگوں میں جو ڈفرینسز ہیں ان کو کم کرنے میں بڑا ہی آپ کو ہیلپ آؤٹ کر پائے گی. آپ کسی بھی عوام ادارے میں جاتے ہیں تو انہیں وہاں پہ ویلکم کیا جائے گا. یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، اس کے ساتھ ہم نے اس طرح کا بیہیویئر، اس کے ساتھ نہیں جی. آئین کے میں سب کے ساتھ آپ کا بیہیویئر اے ہے، تو آپ نے جو بھی جائے گا اسے میرٹ کی بنیاد پہ ڈیل کیا جائے گا. اسے بتایا جائے گا کہ یہ چیزیں ہیں، اگر یہ تمام لوازمات آپ کی طرف سے میٹ کر دیے جاتے ہیں تو آپ کو یہ کام آپ کا ہو جائے گا. اور انہیں عوام کو بلیو ہوگا کہ ہاں اگر میں نے یہ تمام لوازمات آئین کے مطابق اس ادارے کو پرووائڈ کر دیے تو میرا کام جو ہے، جو آئین کے مطابق ہے، اسے ہونے میں پرابلم نہیں ہوگا. تو اداروں پہ اعتماد بن جائے گا. اداروں پہ اعتماد بن گیا
تو ادارے مضبوط ہو گئے. اب اداروں میں جو افراد موجود ہیں ان کو بھی اپنی حد اور حدود کا پتہ ہے کہ ہمیں عوام کی بہتری کے لیے، عوام کی فلاح کے لیے جہاں اپوائنٹ کیا گیا ہے، اور ہم نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جو قانون سے بالا تر ہو، جو آئین سے بالا تر ہو. اس طرح بیٹا جتنی انتظامیہ مضبوط ہو گئی، دیکھو حکومت کی سطح پہ جتنی بھی پالیسیز بنائی جاتی ہے عوامی فلاح کے لیے، عوامی بہتری کے لیے، عوام کو بہتر ڈیلیور کرنے کے لیے، ان کو امپلیمنٹ آپ نے کروانا ہوتا ہے. کہاں؟ انتظامیہ سے امپلیمنٹ کروانا ہوتا ہے نا. جو بیوروکریسی ہوتی ہے اس سے آپ نے لاگو کروانا ہوتا ہے. اگر وہ مضبوط ہوگی، ایماندار ہوگی، آئین کے مطابق چلے گی، قانون کے مطابق چلے گی، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے گی، اپنے مفادات سے بالاتر ہو کے آئین کے مطابق، ملکی مفادات کے مطابق کام کرنے لگ جائے گی، تو عوام کو وہ تمام حقوق جو جس کے وہ حقدار ہیں وہ حقوق ان کو دیے جانے لگیں گے، کیونکہ انٹیگریٹی وہاں پہ موجود ہے. اس لیے وہاں پہ اور جو ہے ادارے مضبوط ہوں گے اور ملک اور ترقی کی طرف رواں دواں ہوگا. بیٹے دیکھیں، اگر آپ کے ملک میں انٹیگریٹی آ گئی ہے نا، اگر یونٹی آ گئی ہے، عوام میں آپس میں بھائی چارہ پیدا ہو گیا ہے، اپنائیت پیدا ہو گئی ہے، نو ڈاؤٹ ہمارے ملک کی آبادی کا 97% جو حصہ ہے وہ مسلمان ہے، مسلم ہے. وہ تو پہلے ہی موجود ہے، ہمارے اندر اتنے مسائل ہونے کے باوجود وہ تو پہلے ہی موجود ہے. لیکن اس کے بعد اگر آپ واقع ہی جو آئین 1973 ہے جس میں اسلامی دفعات بھی موجود ہیں، اس کے مطابق تمام معاملات چلانے لگ جائیں گے، عوام میں یونٹی پیدا ہو جائے گی، اتحاد پیدا ہو جائے گا، انٹیگریٹی پیدا ہوگی. اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہم تو فائدے کی بات کرنے لگے ہیں. فائدہ یہ ہے بیٹے، دیکھو اگر ملک میں لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، مثال دے رہا ہوں، توجہ فرمائیں. اگر ملک میں لا اینڈ آرڈر نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ آپ نے ایک بہت بڑا اسکول بنایا ہے، حکومت نے ایک بہت بڑا کالج بنایا ہے، حکومت نے ایک بہت بڑا برج بنایا ہے، ڈیمز بنائے ہیں، روڈ بنائے ہیں، عوام کے فلاحی منصوبے بنائے ہیں، اس طرح بول. اب میرے بیٹے لا اینڈ آرڈر نہیں ہے تو عوام میں بے چینی پائی جاتی ہے. تو عوام کو جب آئین اور قانون کے مطابق ان کا حق نہیں ملتا تو وہ ایسی منفی سرگرمیوں میں ان کی انوالومنٹ ہو جاتی ہے، ایسی غیر ملکی ایجنسیوں کے ساتھ وہ کام کرنے لگ جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ جو آپ اپنے ملک کی ترقی کے لیے جو ڈھانچہ بنا رہے ہیں، جیسے میں نے مثالیں دی ہیں، اسکول بنا رہے ہیں، کالجز بنا رہے ہیں، ہاسپٹل بنا رہے ہیں، تو ان پہ اٹیک ہونے لگ جاتے ہیں، ان اداروں پہ. تو آپ نے دیکھیں اتنا ٹائم آپ کا لگا، اتنی دولت آپ کے ملک کی لگی، اور وہ چیز ایک لمحے میں وہاں موجود ہی نہیں رہی، زیرو ہو گئی، تباہ ہو گئی. تو آپ کے ملک میں لا اینڈ آرڈر نہیں رہتا تو آپ کا بار بار وہی دولت اور وہی جو آپ کہہ لیں کہ ٹائم ہے وہ ضائع ہوتا ہے. آپ ایک ہی منصوبے پہ دوبارہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا سب سے بڑا انٹیگریٹی کا فائدہ یہ ہے کہ جب یہ آپ کے ملک میں پریویل کر جاتی ہے، جب یہ پینیٹریٹ کر جاتی ہے آپ کے ملک میں ڈیو ٹو دا پالیسیز وچ آر میڈ بائی دا گورنمنٹ، تو الٹیمیٹلی عوام میں یونٹی پیدا ہو گئی، رواداری پیدا ہو گئی، بھائی چارہ پیدا ہو گیا، ہارمنی پیدا ہو گئی. نتیجہ کیا برآمد ہوا؟ انٹیگریٹی پیک پہ ہے. اب آپ کا ٹائم بھی بچے گا، آپ کی دولت بھی بچے گی. آپ مطلب بیٹے حکومت کو ایک منصوبہ، ایک پلان ایک دفعہ ہی بنانا پڑے گا، ایک دفعہ ہی لگانا پڑے گا، ایک دفعہ ہی وہ امپلیمنٹ ہوگا. اس طرح عوام کی دولت میں بھی، دولت جو ہے اس کا بھی بچاؤ ہوگا اور ٹائم کا بھی بچاؤ ہوگا. اور اس طرح حکومت آگے فردر پلان 2 بنائے گی، نیا ادارہ بنائے گی. پہلا ادارہ موجود ہے، لیکن اگر پہلا ادارہ تباہ ہو جائے، دوسرا ادارہ تباہ ہو جائے، تو عوام کے فلاح کے لیے دوبارہ حکومت کو اپنی توانائیاں پہلے، اور ان دا مین ٹائم دیکھیں یہ بھی بات ہے، ان دا مین ٹائم حکومت جو ہے اس کی تمام تر جو توانائی ہے، توجہ ہے، وہ اب فلاحی منصوبوں پہ کم ہو جائے گی، لا اینڈ آرڈر پہ چلی جائے گی. اب لا اینڈ آرڈر بہتر کرنا ہے جی، انٹیگریٹی نہیں ہے. اب امپورٹنس اس کی یہ ہے کہ انٹیگریٹی موجود ہے، اس لیے تمام تر توانائی جو ہے عوامی منصوبوں پہ رہتی ہے. عوام کو لا اینڈ آرڈر، حکومت کو لا اینڈ آرڈر پہ اتنی توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ تمام اپنی توانائیاں اب وہ فری ہے، مینٹلی ایز آف مائنڈ ہے گورنمنٹ، اس کی تمام تر
توجہ جو ہے وہ عوام کے فلاحی منصوبوں پہ لگ جاتی ہے، اور اس طرح میرا بیٹا اس ملک میں جہاں انٹیگریٹی عروج پہ ہوتی ہے، ٹاپ پہ ہوتی ہے، پیک پہ ہوتی ہے، وہاں دولت کا بھی بچاؤ ہوتا ہے اور ٹائم کا بھی بچاؤ ہوتا ہے۔ اس طرح وہ ملک جو ہے وہ بڑی تیزی سے کم عرصے میں ترقی کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے۔ عوام کی وفاداری میں اضافہ، بیٹے یہ بڑی اہم بات ہے۔ جب کسی ملک میں بھی جو قومی یکجہتی ہے، انٹیگریٹی ہے، وہ پیک پہ پہنچ گئی، عوام میں رواداری آ گئی، ہارمنی آ گئی، مساوات آ گئی، اب وہاں کیا ہوگا؟ اب ہر اس ملک میں رہنے والے ہر بندے کو اپنے ملک سے لگاؤ ہو جائے گا۔ جو ایک وفاداری کا ایلیمنٹ ہے وہ اپنے پیک پہ چلا جائے گا۔ وہ اسے معلوم ہوگا کہ میرے بچوں کا فیوچر اسی ملک میں ہے، اور اگر اس ملک کی ترقی ہوتی ہے تو میرے ملک کی ترقی کا مطلب میری ترقی ہے۔ ہم ایک دوسرے پہ انٹرڈیپینڈنٹ ہیں، یہ جو ایک دوسرے پہ انٹرڈیپینڈنٹ ہے، اگر ملک کو لاس ہوتا ہے تو عوام کو بھی لاس ہوگا۔ ملک میں بہتری آتی ہے تو اوورآل عوام کی بھی بہتری آئے گی، کسی کے ساتھ بھی حق تلفی نہیں ہوگی۔ جب یہ ایلیمنٹ جو ہے بیٹے یہ پیک پہ آ جاتا ہے تو کوئی بھی غیر ملکی ایجنسیاں آپ کے ملک کے کسی بھی انسان کو، فرد کو اپنے مفاد کے لیے، اپنے مفادات کے لیے آپ کے ملک کے خلاف ایز اے ٹول یوز نہیں کر پائیں گی، جس کے نتیجے میں آپ کی جو عوام ہے وہ تمام تر اپنی توانائیاں اپنے ملک کو بہتر کرنے میں، بنانے میں رول ادا کر رہے ہوں گے، اپنی توانائیاں بھی لگائیں گے اور اپنا مثبت رول بھی ادا کریں گے کہ ہمارا ملک اور بہتر ہو جائے، ہمارے ملک کی اور ترقی ہو جائے، کیونکہ مفادات، دونوں کے مفادات، حکومت کے، ملک کے، حکومت تو آتی جاتی ہے، ملک نے وہیں رہنا ہے، تو پھر حکومت کے ساتھ اتنی وفاداری جتنی ملک کے آئین کے ساتھ وفاداری جو ہے عروج پہ آ جاتی ہے، ملکی آئین کے ساتھ وفاداری عوام کی عروج پہ آ جاتی ہے، اور وہی بیٹا ملک جو ہیں وہ ترقی کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں، جن کی عوام کا اعتماد حاصل ہوتا ہے۔ کسی بھی ملک کو اگر اپنی عوام کا اعتماد حاصل ہوتا ہے تو وہ ملک میرا بیٹا بڑے ہی کم عرصے میں بڑی ہی تیزی کے ساتھ ترقی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو میرا بیٹا یہ میں جتنے بھی آپ کو پوائنٹ بتا رہا ہوں اس میں ایک بات سمجھ لیں، اس کا فائدہ اسی ٹائم ہوتا ہے ملک کو بھی اور عوام کو بھی جب حکومتیں بھی، جمہوری حکومتیں بھی قانون کے مطابق، آئین کے مطابق اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ سمجھ رہی ہوتی ہیں، اپنی حد حدود سمجھ رہی ہوتی ہیں، اور اس کے اندر رہتے ہوئے عوام کی فلاح میں، عوام کی بہتری میں منصوبے بنا رہی ہوتی ہیں، اور کسی ایک صوبے کو یا کسی ایک قبیلے کو یا کسی ایک علاقے کو جہاں ان کا ووٹ بینک ہے اس کو ترجیح نہیں دے رہے ہوتے، وہ ترجیح دے رہے ہوتے ہیں ایک ایک کونا، ایک ایک علاقہ اس ملک کا جس میں ہمارے عوام آباد ہیں، اس سے ہی فائدہ پہنچتا ہے، اس سے ہی انٹیگریٹی بنتی ہے، اس سے ہی اتحاد بنتا ہے عوام میں، اور اتحاد بننے کے بعد جب سب کو اعتماد بحال ہو جاتا ہے اپنے ملک پہ، اپنے قانونی، اپنے آئین پہ، اپنی حکومتوں پہ، تو تمام جو ملک کے عوام ہیں وہ وفادار ہو جاتے ہیں، اور ان کی تمام تر توجہ جو ہے وہ اپنی ملک کی بہتری پہ ہوتی ہے۔ اب اس ملک میں جہاں انٹیگریٹی ہوتی ہے بیٹا، وہاں قانون جو لا ہے وہ سپریم ہوتا ہے، وہ پیک پہ۔ دیکھو پیدا ہی کب ہوتی ہے؟ قومی یکجہتی کو وجود میں آنے کے لیے سب سے پہلے آئین کی رٹ ہونی چاہیے، قانون کی رٹ ہونی چاہیے۔ جتنی دیر آپ آئین کو اور قانون کو حکومتی سطح پہ یا عوامی سطح پہ، میں اپنے طور پہ بھی اپنے اوپر بھی اپلائی کر رہا ہوں، ہم انفرادی طور پہ بھی جتنی دیر ان چیزوں کو ہم آپ بھی ویٹیج نہیں دیں گے تو ہمارے درمیان دوسرا بھی ویٹیج نہیں دے گا، تیسرا بھی ویٹیج نہیں دے گا، حکومت بھی ویٹیج نہیں دے گی، اس کو ویلیو نہیں دے گی، تو الٹیمیٹلی یہ چیز جو ہے وہ پریویل ہی نہیں کر پائے گی، وجود میں نہیں آ پائے گی ملک میں، تو ملک میں ہارمنی نہیں پیدا ہو پائے گی۔ تو ہارمنی کے لیے لازمی ہے کہ ہمیں امیر غریب کا جو گیپ ہے اس کو بھول جائیں، تمام عوام برابر ہیں،
آئین کے مطابق، قانون کے مطابق اپرچونٹیز برابر دینی ہے، مواقع برابر دینے ہیں۔ اب جب یہ حکومت مواقع برابر دے گی، عدل و انصاف بھی برابر ہوگا، سماجی انصاف کی باتیں تو میں نے کر دی، اب عدل و انصاف بھی برابر، عدالت میں یہ وہاں پہ بھی برابر۔ امیر نے اگر ناانصافی کی ہے تو وہ لا کے مطابق اس کو جیل میں، اگر اس پہ ایویڈنس جتنے بھی ہیں، ثبوت جتنے بھی ہیں وہ ثابت ہو جاتے ہیں، کرائم اس پہ ثابت ہو جاتا ہے تو اس کو جیل جانا ہے۔ تو ایک عام بندہ جو ہے وہ اس قابل ہوگا کہ ایک بہت امیر بندہ ہے، اگر اس نے اس کے ساتھ ایک عام بندے کے ساتھ ناانصافی کی ہے تو اس کو وہ جیل میں عدالت جائے گا، انصاف لے گا اور اس بندے کو جیل بھیجے گا ود دا ہیلپ آف کورٹ۔ تو ہر بندے کو، امیر بندے کو بھی اور غریب بندے کو بھی، ایلیٹ کلاس، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس اور دوز ہو آر لیونگ بلو دا باٹم لائن آف پاورٹی، ایون جب میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ کلاس ویسے ہی اینڈ ہو جائے گی۔ آپ کے ہاں ایک طرح کے ہی لوگ جو ہیں وہ ایک ٹائم کے بعد وجود میں آ جائیں گے۔ یہ جو ہم نے جماعت بندیاں کی ہوئی ہیں، ایلیٹ کلاس ہے، مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے، یہ اپنے آپ منیمائز ہو جائیں گی آپ کے سماج میں سے، کیونکہ وہاں حق تلفی ہونا بند ہو گئی ہے، مواقع سب کو برابر مل رہے ہیں، لا جو ہے، قانون جو ہے، اس کی ریٹ ہے، اس کے مطابق فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ تو وہاں پہ جو انٹیگریٹی ہے، یونٹی ہے، ہارمنی ہے، وہ پیک پہ ہے۔ تو عوام کا اعتماد پیک پہ ہے اپنے وطن کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی حکومتوں کے لیے۔ تو تمام چیزوں کا آپس میں جو تال میل ہے وہ اتنا بہتر ہو جاتا ہے، جس سے حکومتیں بھی ڈیلیور کرتی ہیں، عوام بھی ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر بندہ، عوام کی سطح پہ ہر بندہ، حکومتی سطح پہ ہر بندہ اور اداروں کی سطح پہ ہر جو فرد ہے وہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو جب قانون کے مطابق، آئین کے مطابق پرفارم کر رہا ہوتا ہے تو میرا بیٹا وہ ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف بڑی تیزی سے موو کر جاتا ہے، اور بڑے ہی کم عرصے میں وہ دنیا کے جو ٹاپ ممالک ہیں، ترقی یافتہ ملک ہیں، ان کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ انٹیگریٹی کی ویلیو ہے، ویٹیج ہے کہ سب سے پہلے کسی بھی ملک میں یہ ہونی چاہیے۔ یہ ہوگی تو آگے فردر جو ہے وہ کامیابیاں حکومتی سطح پہ یا عوامی سطح پہ آپ کو مل پائیں گی۔ تو میرا بیٹا امید ہے کہ آپ کو آج کا جو میں نے سوال سمجھایا ہے کہ انٹیگریٹی کی امپورٹنس کیا ہے کسی بھی ملک کے لیے، اگر یہ وہاں وجود میں آ جاتی ہے حکومتی پالیسیز کی بنا پہ تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ تو میں نے اپنی طرف سے میرا بیٹا ہر ایک پوائنٹ میں آپ کو کلیئرٹی دینے کے لیے، کنسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے باتیں بتائی ہیں کہ اس طرح اس کا فائدہ جو ہے وہ عوام کو پہنچے گا، ملک کو پہنچے گا، ایون جمہوری حکومتوں کو پہنچے گا، تو نظام بہتر ہو جائے گا۔ تو میرے بیٹے، میری طرف سے اللہ حافظ، سلامت رہیں، آباد رہیں۔